अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का रोज़ 26 फरवरी 2025 जब ये फ़कीर आपसे मुखातिब। ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज कुछ अहम और एक्सक्लूसिव खबरें मेरे पास मौजूद हैं, इमरान खान साहब के हवाले से, अमरीका और जो विल्सन के हवाले से, और बिलखुसूस नून लीग अगले बरस क्या इरादा रखती है, नए इंतखाबात या कुछ और होने क्या जा रहा है। कौमी अपोजिशन कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, वहाँ लोग मुखातिब हुए हैं, मीडिया भी, सहाफ़ी भी और अपोजिशन के रहनुमा भी। और इसके साथ साथ महज शराफत का मैंने बिलखुसूस जिक्र करना है, जिन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से खबरें दी थी। हरभजन सिंह एक बार फिर इंज़मामुल हक को अस्पताल ले जाने का मशवरा दे रहे हैं। वजह क्या बनी, मेरे साथ रहिएगा, क्रिकेट पे भी कुछ बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ताज़ा जो अपडेट्स हैं कल रात तक, जो विल्सन जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है, आपने उनके ट्वीट्स देखे होंगे जो इमरान खान साहब के हक में वो करते हैं, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो जो विल्सन साहब ने एक और कांग्रेसमैन है, उनका नाम है ऑगस्ट फ्लूगर, इनके ताउन से एक ख़त लिखा है। और ये ख़त लिखा है उन्होंने जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मार्को रूबियो के नाम। कोई 4 पैराग्राफ छोटे छोटे हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब और अमेरिका के ताल्लुकात और उनके दौर में जो पाक अमेरिका ताल्लुकात थे उनको हाईलाइट किया है और कहा है कि इमरान खान साहब को जिस अंदाज में जेल में रखा गया है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक हैं, पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर लगी पाबंदियाँ हैं बज़ाहिर उनकी नज़र में, और जो ओवरऑल सूरत हाल है इमरान खान साहब उनकी जमात के हवाले से, उस पर खुल कर बात की है जो विल्सन ने। अपने वज़ीर ख़ारजा के नाम ख़त लिखा है 2 कांग्रेसमैन ने और उनसे मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। ये वो ख़त है जिसका मैंने प्रिंट ले रखा है, जो विल्सन साहब ने अपने वज़ीर ख़ारजा के नाम लिखा है। ये बात अब सिर्फ ट्वीट्स तक नहीं बल्कि ख़त लिखा जा रहा है, और वो भी अपने वज़ीर ख़ारजा को। अब देखना ये है कि क्या मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, वो इस ख़त का जवाब देते हैं और इस सिलसिले में कोई हुकूमत पाकिस्तान से बात करते हैं या नहीं करते। ये तो है नंबर 1 सबसे अहम जो मालूमात थी आप तक मैंने पहुँचानी थी। नंबर 2 जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई दिलचस्प है, उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है मुल्क की सियासत से। अभी तक का जो आप फ्रेम देख रहे हैं, मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी पसंद नापसंद को साइड पर रख के ज़रा मेरी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कीजिए। सहाफ़ी का काम है कि आप तक ना सिर्फ खबर दे, मालूमात दे, बल्कि कुछ तज्ज़िया भी पेश करे। मुझे ये लगता है कि 2 बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। एक जो असद उमर ने भी वो बात की है, वो बातें यूँ हैं कि इमरान खान साहब ने अवाम में जो अपनी मकबूलियत है और अपनी जो ताकत है वो साबित की है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब की मकबूलियत और खान साहब की आवाम के साथ जो बुनत है, जुड़त है, वो तो रोज़े रोशन की तरह अब अयां है, उससे कोई दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हो, मुक़्तदरा हो, सरकार हो, इन्होंने सिस्टम पर जो अपनी पकड़ है उसको भी साबित किया है, और अब तक जो कुछ हुआ साल डेढ़ में ये उसका सबूत है। राइटली और रॉन्गली ये बहस बात की है, ये दोनों फैक्ट हैं, और इन फैक्ट्स की वजह से ही सूरत हाल कशीदा है, सूरत हाल आगे बढ़ नहीं रही, सूरत हाल में इस्तेहकाम नहीं है। अब जो खबर आज आपको मैं देने लगा हूँ वो ये है कि जो नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब खामोश थे, मेल मुलाकातें सियासत में हमें दिखाई नहीं देते थे। मुझे इत्तला मिली है कि उन्होंने अपने MNA से मुलाकात की और पिछले दिनों अपने MPA से मुलाकात की। 10-10 MPAs का वक्त उनके साथ मिला, तफसीली मुलाकात हुई। अब वो ज़िलाई सतह पर भी नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात का सोच रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है सवाल पैदा होता है क्यों मिल रहे हैं। और फिर नून लीग ने जलसे जुलूस भी शुरू कर दिए, और तो और जो अखबारात में अपनी कारकर्दगी है इश्तिहारों की सूरत में, वो भी आज तमाम अखबारों में दर्जनों सफ़हात छपे हुए हैं, उसमें भी बात मैं करूँगा। लेकिन ये सब क्या है, अचानक से जलसे, अचानक से इश्तिहारात, अचानक से नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हो रहा है, खैर है। तो मेरी इत्तलात हैं 2। एक, किसी ने कहा कि शायद 26 के वस्त में मिड टर्म इंतखाब हो सकता है। ठीक है, इमरान खान साहब से भी 2-3 साल मांगे जा रहे थे। मकसद था नून लीग तब तक खड़ी हो जाए, किसी जगह पे उसका वजूद हो, कोई काम काज करके वो भी आवाम के पास जा सके और सिस्टम स्टेबल हो जाए। दूसरी राय जो मेरे पास पहुंची है वो ये है कि नहीं साहब, ये 26 में मिड टर्म इलेक्शन नहीं करवा रहे, फिलहाल ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने का सोच रहे हैं।
تاکہ ضلعی سطح پر، مقامی سطح پر نون لیگ جو تتر بتر تھی وہ اکٹھی ہو کے آئے. تو اب یہ بڑا دلچسپ ہوگا، کیونکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو ہے ایز اٹ از کی بنیاد پہ لمبا عرصہ اسے چلانا تھوڑا مشکل ہوگا. تو کچھ نہ کچھ مڈ 26 میں ہونے ضرور جا رہا ہے، جس کے اشاریے آپ کو 25 کے ختام پر دیکھنے اور سننے کو ضرور ملیں گے. یہ ہے میری خبر اور میری رائے، اسے آپ نوٹ کر لیں. آگے آ جاتے ہیں. جو اپوزیشن کی قومی کانفرنس تھی اس کا حال بھی مجھ سے سن لیں. ایک تو انہوں نے ایک میرے خیال اسلام آباد ہوٹل ہے، میری بات ہوئی جو اخون زدہ ہیں ان کے ترجمان اور بڑے اہم یہ رکن ہیں اپوزیشن الائنس کے، اسد صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، چغزئی صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. پی ٹی اے کے بڑا یہ محنتی نوجوان ہے، میں نے اکثر اس کا ذکر کیا. انہوں نے پہلے اسلام آباد ہوٹل میں بکنگ کروائی، پتہ چلا وہاں اجازت نہیں ملی. پھر ٹیولپ ہوٹل میں بکنگ کروائی، پتہ چلا وہاں اجازت نہیں ملی. یعنی بکنگ ہو جاتی تھی، بعد میں اگلے بندے انکار کر دیتے تھے. پھر یہ گئے E11 کے ایک مارکی میں، وہاں بھی گڑبڑ ہو گئی. پھر رات گئے انہوں نے پریس کانفرنس کی، چغزئی صاحب نے بڑی خوفناک باتیں کی اور بڑی اہم باتیں کی، توجہ سے سننے والی وہ باتیں تھیں. اس کے بعد اب یہ جو یعنی الیکشن کمیشن کے پاس ایک ہوٹل ہے جو کہ میرا خیال ہے وکلا اکثر وہاں ٹھہرتے ہیں، کوئی محترمہ آسمہ جہانگیر کا بھی اس سے کوئی تعلق شاید ہو، وہاں پہ انہوں نے کانفرنس کرنے کی کوشش کی. اور اس کانفرنس میں اہم بات یہ ہے کہ تمام صحافیوں کو دعوت دی گئی تھی. پچھلی کانفرنس میں یہ فقیر بھی شریک ہوا تھا، حبیب اکرم صاحب بھی، اعزاز سید صاحب بھی، شامی صاحب بھی اور دیگر تمام جیے صحافی وہاں موجود تھے. ہم نے وہاں گفتگو بھی کی تھی ملکی سیاسی صورتحال پہ. اب بھی میں نے جانا تھا لیکن آفس میں کچھ مصروفیت آ گئی، والدہ محترمہ کی کچھ چیک اپ سے، اس لیے میں نہیں جا سکا. کوشش ہوگی کل ضرور جاؤں وہاں پہ. تو یہ اب جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں صدیق جان صاحب بولے ہیں، اعزاز سید صاحب بولے ہیں، زاہد حسین صاحب بولے ہیں، آسمہ شرازی صاحبہ بولی ہیں. اس میں آپ نام لیں کون سا صحافی جو وہاں نہیں پہنچا، اور سب نے جو میڈیا کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے اوپر بات کی ہے، جو جمہوریت جس طرح سے گزر رہی ہے پاکستان سے اس کے اوپر بات کی ہے اور کھل کے بات کی ہے. بالخصوص آسمہ شرازی صاحبہ نے اس سلسلے میں بات کی ہے، بڑی خوشائند بات ہے. اور تو اور محمود خان اچکزئی اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بولے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو چیف جسٹس کے بارے میں جملہ کہا ہوا چپڑاسی والا، وہ تو بھائی اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. آج بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی گفتگو کی. اچکزئی صاحب نے ایک بڑا دلچسپ بات کی. اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آئین اور قانون، جو بندہ جو ادارہ آئین سے بالا تر ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کے خلاف اٹھنا، اس کے خلاف بات کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اصولی طور پر ان کی بات ٹھیک ہے. جو اچکزئی صاحب نے دلچسپ جملہ کہا نا، وہ عمر ایوب صاحب کو دیکھ کے کہا. عمر ایوب صاحب سے مل رہے تھے، انہوں نے کہا جی عمر ایوب میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور اس کے دادا نے یعنی جنرل ایوب نے میرے باپ کو، خان جو اچکزئی صاحب تھے بڑے باپ، ان کے والد صاحب تھے، ان کو 14 سال جیل میں رکھا. اور لیکن خوشی کی بات یہ، اچھی بات یہ ہے کہ عمر ایوب اب بالآخر جمہوریت کی طرف آ گیا ہے، کیونکہ عمر ایوب صاحب ان کی لیگیسی ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ تھی اور مارشل لا کے ساتھ تھی اور ان کے نتیجے میں بننے والی جماعتوں کے ساتھ ہی رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ عمر ایوب صاحب کسی اور جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ان لائک ہز لیگیسی جو ان کی اور ان کے والد صاحب کی تھی. اچھا، اس کے علاوہ میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے وہ فواد چودھری کا اعتراض ہے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. مجھے کل اخون زدہ نے کہا کہ مولانا شاید ویڈیو لنک پہ شریک ہوں، مولانا کا ایک وفد بھی شریک ہوگا غفور حیدری صاحب کا، تو اطلاع ملتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کروں گا. لیکن فواد صاحب کا یہ ماننا ہے، چوہے صاحب کا، کہ اگر مولانا کے بغیر یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ تانگا کانفرنس ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن الائنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان کے کچھ خیر خواہ حرکت میں ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں. فواد چوہے صاحب کا اشارہ پھر پی ٹی اے کی موجودہ قیادت کی جانب سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کام خراب کر رہے ہیں. فواد صاحب اگر آپ پی ٹی اے کے بڑے خیر خواہ ہیں، مخلص ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس قومی کانفرنس میں جائیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ مولانا کو وہاں لے کے جائیں. میرا مشورہ ہے کہ وہاں جا کے آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. صرف ٹویٹ کر کے اعتراض کر کے بات نہیں چلتی، کیونکہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے وہ کام جو اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں. کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہیں نا، بات تو کر رہی ہیں نا، کرنے تو دیں. کیا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ایک بڑا ہم اس میں اعتراض تھا جو صاحبزادہ حامد رضا نے کیا. انہوں نے کہا جی ہارس اینڈ کیٹل شو لاہور میں ہوا، اس کو کوریج ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ یہ ان کا شکوہ بجا ہے. اگر اپوزیشن کی تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، قومی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کو بھی کوریج ملنی چاہیے. اور اگر ہارس اینڈ کیٹل شو ہو سکتا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ہوتے ہوئے، تو پھر اس کو بھی اجازت ملنی چاہیے. آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے افغانستان کا اور انگلینڈ کا، وہ لاہور میں پنڈی میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پھر معیار ایک سا ہونا چاہیے سب کے لیے، دو معیار نہیں ہونے چاہیے. خان صاحب نے جو کل ٹویٹ بھی کیا، میری خبروں کی تصدیق بھی انہوں نے کی، انسانی حقوق کی بات ہو، اہلیہ سے ملاقات نہ ہونے کا ذکر ہو، آخری حد تک لڑنے کی بات ہو، عدالتی احکامات ہوں،
اور کرکٹ کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی، بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی ہے. ان کے جی منظور نظر افراد بھرتی کیے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب کے اوپر سوال اٹھائے ان کی ساکھ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ثابت کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی ان کے ذمہ دار جو ہے وہ چیئرمین ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ کسی بالر کے پاس تجربہ نہیں ہے، کسی بالر نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی، ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیل لی ہو تو اس کے پاس اسٹیمنا نہیں ہوتا. ویل سیڈ خان صاحب. پھر انہوں نے رمیز راجہ کا ذکر کیا کہ اس نے کرکٹ کو بہتر کیا. پھر انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی بات کی. انہوں نے کہا جی جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوع سے توجہ ہٹا کے دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے. میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں رکا، اس لیے اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا. شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کل آپ کو خبر دے چکا تھا کہ اوور ڈن، ان کی واپسی نہیں ہوگی. اب جب میں نے کرکٹ کی بات کی ہے تو اب میں نے آپ سے دو باتیں بڑی دلچسپ کرنی ہیں. ایک تو دیکھیں کہ پاکستان جو بھارت سے ہارا ہے نا، اس کے اوپر پوری دنیا کے کرکٹرز صرف تنقید نہیں کر رہے بلکہ ماتم کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ انڈین پلیئرز دیکھ لیں سابق، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ٹیم تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا پاکستان کو. یووراج سنگھ کا ایک باپ ہے داڑھی والا، کرکٹ کوچنگ کرتا ہے، یگ راج سنگھ، کھیلے بھی انڈیا کے لیے، لیفٹ آرم میرے خیال بالر تھے فاسٹ. اس نے کہا میں کوچنگ کرنے کو تیار ہوں پاکستان کی. میں نے دیکھا سنیل گواسکر باسط علی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں بابر اعظم کے اوپر، اور اسے ٹپ دے رہے ہیں کہ جب تم کھڑے ہوتے تو تمہارے دونوں پاؤں جو ہیں بہت کھلے ہیں، اتنے کھلے نہیں ہونے چاہیے، تھوڑا کم کرو ان کا فاصلہ تاکہ آئی سائٹ بہتر ہو اور تم گیند کے اوپر آ سکو. پھر میں نے دیکھا مائیکل کلارک، آسٹریلین گریٹ کیپٹن، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ٹیم کو دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ تو ٹیم کو کیا ہو گیا. پوری دنیا میں لوگ افسردگی کا اظہار کر رہے ہیں. کرکٹ سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ 2023 میں انزی بھائی ہماری ٹیم میں، ظاہری بات ہے دین اسلام کا پرچار بھی ہوا، کھلاڑیوں نے داڑھی مبارک بھی رکھی اور نماز پڑھنا شروع کی. اچھی بات ہے، مذہب جس کا جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا یا اس کا پرچار کرنا سب کا حق ہے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں. لیکن صاحب دو چیزیں ہیں، کرکٹ کرکٹ ہے، مذہب مذہب ہے. مذہب کو اور اپنی نماز کو اور اپنی اللہ سے محبت کو آپ اپنا ذاتی دینی عباداتی معاملہ رکھیں. جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تب آپ کھیلنے جاتے ہیں. یا تو آپ کرکٹ چھوڑیں اور مکمل اپنے آپ کو، جیسے سید انور نے اپنے آپ کو تعینات کیا تبلیغ کے لیے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ وہ کوچنگ کرتے ہیں نہ وہ کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، بس ایک ہی کام ان کو اللہ نے دیا وہ کر رہے ہیں. یا تو آپ یہ کام کریں. یہ جو آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر ہے نا، یہ ہضم نہیں ہوتا ماڈرن ڈے کرکٹ میں. اب ہربھجن سنگھ کے بارے میں انضمام الحق صاحب نے ایک ویڈیو 2023 کی جس میں انہوں نے ریمارکس دیے ہوئے ہیں کہ یہ جب پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے گیا تھا اور ہار گئے تھے ہم، 9 میچز کھیلے تھے، 4 یا 5 جیتے تھے. اس دور کی کوئی ویڈیو ہے، انضمام ٹیم کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا جی کوچنگ کے طور پر انضمام نے یہ کہا کہ جی پلیئرز ہم سے بڑے متاثر تھے، عرفان ہوں یا یوسف پٹھان ہوں یا وریندر سہواگ ہوں یا ہربھجن سنگھ ہوں، مولانا طارق جمیل آتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے. کسی ٹور کا وہ ذکر کر رہے ہیں، میں پرسائزلی جانتا نہیں کس ٹور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ہربھجن تو اتنا قائل ہوا کہ ہربھجن اسلام قبول کرنے کے قریب تھا لیکن رک گیا. تو یہ انہوں نے ہربھجن کے بارے میں گفتگو کی ہوئی ہے، کلپ بھی وائرل ہے. ہربھجن سنگھ نے 2023 میں بھی انضمام صاحب کے اس بیان کے اوپر ان کی لیتے کی تھی کہ یہ پاگل ہو گیا کیا شخص، کیا بات کر رہا ہے یہ. اور اب انہوں نے تازہ کل دوبارہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے رینڈم سینا، اس نے یہ ویڈیو لگائی تو اس کے اوپر ہربھجن نے ہندی زبان میں تبصرہ کیا، کیونکہ میں ہندی پڑھ سکتا ہوں. تو ہربھجن نے لکھا ہوا ہے کہ انضمام الحق کو، یعنی اس بندے کو کسی اسپتال لے جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے میرے بارے میں. بات یہ ہے کہ ہربھجن سنگھ نے ساری عمر اپنا وہ ٹربن ہے وہ نہیں اتاری. یووراج سنگھ بھی سکھ ہے لیکن اس نے اتار دی، وہ ماڈرن سکھ ہے. ہربھجن ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، گردوارے کے اوپر آتا جاتا ہے، اس نے وہاں پہ چلے عبادات کی ہوئی ہیں. انضمام الحق صاحب کو ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی اور بار بار اسٹیٹمنٹ کا طواف نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بالخصوص ایسی کسی شے کو اگر بالفرض اگر ہربھجن کا دل کیا بھی تھا تو جب تک اس نے کوئی اعتراف نہیں کیا آپ اگلے کی جان ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. اور بھائی وہاں تو ہندوتو ہے، وہاں تو انتہائی کٹر قسم کے ہندو پھر رہے ہیں، ان کی حکومت ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو پتھر ماریں، وٹے ماریں کہ ہاں بھائی تو اسلام قبول کرنے والا تھا. یہ ہمارے پلیئرز کو یا ہمارے یہ جو دین کے تبلیغ کرنے والے پلیئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں نہیں، ان کو بالکل عقل موت نہیں ہے، بالکل اللہ کی قسم یہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہی صورتحال رضوان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈین ٹیم کی نصرت کی، وہ بہادر تھے، اللہ نے انہیں میچ جتوا دیا. بھائی اللہ نے آپ کو بھی بہادری دی تھی، اللہ نے آپ کو بھی عقل دی تھی، اللہ نے آپ کو بھی ہمت دی تھی. اللہ سب کا ہے،
عجیب باتیں کرتے ہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال جانے سے پہلے میں نے 2 چیزیں بڑی اہم آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک فافن کی رپورٹ آئی ہے جس میں سیاستدانوں کے ڈکلیئر اثاثے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں صرف 15 کروڑ 50 لاکھ روپے ظاہر کیے ہیں، اور 2015-16 میں انہوں نے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے۔ یہ فافن کی ویب سائٹ پہ یہ رپورٹ جاری ہے، جس میں شہباز شریف صاحب نے 2024 کے انتخابات میں 7 کروڑ کے اثاثے ظاہر کیے، جبکہ 18-19 میں انہوں نے 31 کروڑ کے اثاثے ظاہر کیے۔ ان کے اثاثوں میں کمی ہوئی ہے بھائی، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے 1 ارب 90 کروڑ کے اثاثے، ارب پتی ہیں بلاول صاحب، مبارک ہو۔ آصف زرداری صاحب نے 2018 کے انتخابات میں 9 کروڑ 90 لاکھ کے اثاثے انہوں نے شو کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو اثاثے ظاہر کیے وہ 62 لاکھ روپے ہیں۔ مولانا تو خاصے غریب ہیں اس حساب سے، کروڑ پتی بھی نہیں ہے، ارب پتی نہیں ہے اثاثوں کے مطابق۔ محترمہ مریم جو ہیں، ان کے بارے میں فافن کہتا ہے کہ ان کے پاکستان کے اندر 80 کروڑ کے اثاثے ہیں۔ اسی طرح سے ایاز صادق نے پاکستان میں مجموعی طور پر 18 کروڑ کے اثاثے ظاہر کیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے 10 کروڑ 70 لاکھ کے اثاثے ظاہر کیے ہیں۔ حمزہ شہباز کے پاکستان میں 96 لاکھ کے اثاثے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں ذکر کروں تو ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے جو فافن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے رہنماؤں کا میں نے آپ کو اثاثہ جات کے حوالے سے خبر دی ہے۔ جانے سے پہلے میں نے بات کرنی ہے جو آج اشتہار اخباروں پہ چھپے ہیں محترمہ مریم نواز کی 1 سالہ کارکردگی کے اوپر۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا، آپ اخبار پڑھتے ہیں، اس کا جواب مجھے دیجیے گا۔ دوسرا، 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ اخبارات چھاپے ہیں، اشتہارات دی ہیں، بہت اچھی بات کی ہوگی۔ آپ کیا مانتے ہیں کہ واقعی پنجاب میں اس قدر تعمیر و ترقی ہوئی ہے؟ کیا صورتحال بدلی ہے؟ کیا آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 بھی دیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی مجھے 15,000 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے ویسے صافی، میں یہ اشتہار آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ مجھے اپنے کمنٹس میں صرف یہ بتا دیں کہ ان اشتہارات نے آپ کو کتنا متاثر کیا، اور کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ زندگی بدلی ہے اور ترقی ہوئی ہے؟ جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔